अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 99 सूरत अन-निसा, जिसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कह रहे हैं कि फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, असल्लाहु कि अल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह अन याफ़ुवा अन्हुम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दरगुजर कर दे उनसे, वकानल्लाहु और बेशक है अल्लाह अफ़ुवन गफ़ूरा कि बहुत माफ़ करने वाला और बख्शने वाला। ये कौन लोग हैं? जो कमज़ोर थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नीयतों को जानते थे कि उन्होंने क्यों हिजरत नहीं की है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ़ कर दे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 100 जो है सूरत अन-निसा, वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह, और जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, यजिद फ़िल अर्दी तो वो पाएगा ज़मीन में मुरागमन जायपना कसीरा कसीरा बहुत बड़ी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो हिजरत करेगा उसको तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह मिलेंगी, एक दफ़ा निकलने का इरादा तो करें, वसआ और उसको बड़ी वसअत भी मिलेगी उसमें, वमन यखरुज और जो कोई निकलेगा मिन बैतिही अपने घर से, मुहाजिरन हिजरत करते हुए, इलल्लाह अल्लाह की तरफ और रसूल ही और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युदरिकुहुल मौत तो फिर वो पाले उसको मौत, फ़क़द वक़ा अजरुहु तो पस तहकीक वाक़या होगा अजरुहु उसका अजर अल्लाह अल्लाह की तरफ, वकानल्लाहु और बेशक है अल्लाह गफ़ूरुर रहीमा बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने मुसलमान अगर अपने घर से निकलता है इरादे से कि वो हिजरत करने के लिए निकला है और रास्ते में उसको मौत आ जाती है उसको, तो उसका क्या होगा? बाज़ दफ़ा सहाबा, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि सहाबा ने कहा कि फ़लाँ बंदा निकला था, रास्ते में अगर उसकी मौत हो गई तो अभी तो वो उस जगह पे नहीं पहुंचा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए क्या फ़ैसला करेंगे? तो इसके लिए एक वाक़या आता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल उसने किए थे। तो उसके दिल में ये ख़्याल आया कि मैं तौबा करता हूँ और मैं ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए इस वाक़ये से आप एक आलिम और एक आबिद का फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से, और आप फिर तौबा करने का देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करते हैं। कि हुआ क्या कि जब उसको ये एहसास हुआ तो वो एक आबिद के पास जाता है। आबिद कौन होता है? जो इबादत गुज़ार होता है ना, उसके पास जाता है और उसको जाके कहता है कि देखो मुझसे तो बहुत गलती हो गई, मैंने इतने लोगों को 99 लोगों को मैंने कत्ल कर दिया, तो क्या मुझे अल्लाह माफ़ कर सकता है? अब मुझे लगता है कि मैंने बड़ा गलत किया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उस आबिद ने उसको कहा कि लो ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें माफ़ करे, तुमने तो इतना गलत काम किया। अब उसको गुस्सा आया, उसने उस आबिद को भी मार दिया। अब वो वापस गया, फिर अब वो अपनी रेगुलर ज़िंदगी में वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद उसको फिर एहसास होता है कि ये मैंने मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं मेरे से बड़ा गलत काम होता है। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि वो एक आलिम दीन के पास गया और जाके उनको ये बताया कि देखिए मेरे से ऐसे मैं 100 लोगों को मैं मार चुका हूँ और अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश है? तो उन आलिम दीन ने उसको कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौबा तो हर एक वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है। तुम बस एक काम करो, गौर से सुनने की बात है कि तुम एक काम करो कि जिस जगह पे तुम रहते हो तुम्हारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ हैं, तुम ऐसे लोगों के अराउंड हो कि तुम्हारा चेंज होना बड़ा मुश्किल है, तो तुम यूं करो कि फ़लाँ बस्ती में नेक लोग रहते हैं, सारे परहेजगार हैं, तुम उस बस्ती में चले जाओ और तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए ये चेंज करना आसान हो जाएगा और तुम्हारी अल्लाह सुब्हानहू तआला तो तौबा कबूल करने वाले हैं और फिर तुम आसानी के साथ नेकी के रास्ते पे आ जाओगे। अब वो शख्स पक्का इरादा कर लेता है और वो अपने शहर से निकलता है। जैसे ही वो निकलता है रास्ते में उसको मौत वाक़या हो जाती है। अब जैसे ही वो उसको मौत होती है तो एक नेकी के फरिश्ते होते हैं ना जो जान लेने आते हैं, नेक लोगों की जान लेने आते हैं, और एक बदी के होते हैं कि जो ऐसे लोगों की जान लेने आते हैं जो बुरे होते हैं। अब दोनों फरिश्ते आ जाते हैं। अब उनमें आपस में लड़ाई होती है कि नेकी का फरिश्ता कहता है कि नहीं, इसने तौबा कर ली थी, इसकी जान मैं लेके जाऊँगा। और अब बुराई का फरिश्ता कहता है कि नहीं, ये तो अभी उस जगह पे ही नहीं पहुँचा था, अभी तो ये अपने शहर से निकला है, अभी आधे रास्ते में भी नहीं है, तो मैं इसकी जान लेके जाऊँगा। अब देखिए आपको याद है ना कि इसमें हमने एक वाक़या पढ़ा था कि जो नेक रूह होती कैसे आसमान की तरफ उठती हैं और जो बुरी रूहें हैं वो किस तरह से ज़मीन की तरफ फेंक दी जाती हैं, और क्या सारा वो जो मैंने पूरा आपको सुनाया था। अब बिल्कुल वो इमेजिन कीजिए कि अब यहाँ पे ये वाक़या हो रहा है।
اب واقعہ جو ہے یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ تم یوں کرو کہ زمین جہاں سے وہ نکلا ہے تم زمین ناپو کہ اگر تو وہ زیادہ قریب ہے اس کے جہاں پہ اس نے جانا تھا تو وہ جنت والے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اگر وہ اس کے قریب ہے جہاں سے وہ نکلا تھا، برے والی جگہ سے نکلا تھا، تو وہ برے والے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ وسیع ہو جائے اس طرف جس طرف اس نے جانا تھا۔ تو وہ جیسے جب انہوں نے اس کو میع کیا، ناپا اس کو، تو ایک بالشت اونلی وہ زمین جو تھی وہ زیادہ تھی، تو پھر نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی جان قبض کر لیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے ہم کئی دفعہ بہت سیڈ ہو جاتے ہیں نا ان چیزوں سے کہ آئی ڈونٹ نو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے قبول کریں گے، ہمارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں میں گناہ گار ہوں اس لیے میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ آپ ایک دفعہ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بس کھڑے ہو جائیں کہ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دیں، ہم سے یہ غلطیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈھانپ لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے جب ہم اس پہ توکل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعہ، تو واقعہ ہوگی اجرہو، اس کا اجر علی اللہ، اللہ پر، وکان اللہ، تو ہے اللہ غفور الرحیمہ، کہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ الحمدللہ۔ اور پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحًا، تو نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ، ان کے تقصروا، کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز میں۔ اب یہاں پہ نماز قصر کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم سفر میں نکلتے ہو تو تم اپنی نماز کو قصر کر لو۔ قصر مینس کہ جو 4 فرض ہیں وہ ہم 2 پڑھتے ہیں، سوائے فجر کے عین مغرب کے نماز کے، وہ ہم نے جیسے فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنت نہیں چھوڑی تھی تو وہ ہم 2 سنت 2 فرض جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، مغرب کی نماز میں ہم 3 فرض جو ہیں وہ ہم اسی طرح سے پڑھیں گے۔ باقی نماز میں ہم لوگ قصر کرتے ہیں، جیسے 2 فرض پڑھتے ہیں، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اجازت دے رہے ہیں۔ اور آگے ہے کہ ان خفتم، اگر تم کو خوف ہو تو ان کے یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ نماز خوف کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوف کے وقت میں تمہیں اگر ڈر ہو تو تم نماز قصر کر لو۔ تو صحابہ نے ایک دفعہ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ عمر یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خوف ہو تمہیں تو تم نماز قصر کر لو، تو ہم تو امن کی حالت میں ہیں تو پھر ہم کیوں قصر کریں نماز؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور ان کا صدقہ ہے اور اس کا احسان ہے جو تم لے لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں دی ہیں۔ تو آگے دیکھیے، اچھا قصر نماز میں یہ ہے کہ دیکھیے خوف کی نماز آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے، ایک رکعت ہوتی ہے، اینڈ اگر ہم قصر نماز پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو 2 فرض ہوتے ہیں، اینڈ ریگولر ہم جو 4 پڑھتے ہیں اور جیسے بھی نماز کا وہ تو آپ کو سارا پتہ ہے۔ لیکن خوف کی نماز کے بارے میں آپ کو یہاں پہ جو آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقت پہ نماز پڑھنے کا کتنا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو کتنے دن ہم کو سفر میں ہم قصر کر سکتے ہیں۔ یہ پھر آپ کو یہاں پہ قرآن میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں ملے گا کہ دن کتنے اور سفر کتنا اور کس جگہ پہ کر سکتے ہیں، تب ہمیں جا کے حدیث سے دیکھنا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو حدیث نہیں مانتے پھر وہ کدھر جائیں گے، وہ کیسے قصر نمازیں پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی واضح حدیث بھی نہیں ملتی ہے سوائے اس کے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ جب وہ حجۃ الوداع کے موقع پر گئے تھے تو 19 ڈیز وہاں پہ رہے تھے، تو 19 ڈیز میں انہوں نے نماز قصر کر کے پڑھی تھی، تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اچھا 19 ڈیز تک ہم قصر کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے امام ہم ابو حنیفہ ہیں وہ 15 ڈیز کہتے ہیں، امام مالک شافعی کا ڈیفرنٹ ہے کہ اتنے دن آپ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے ہم یہ دیکھیں گے۔ پھر یہ کہ نماز قصر میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ ایسے ہیں کہ فار ایگزامپل 19 ڈیز تو آپ نے کیا، اس کے بعد تو پھر آپ پوری پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کو شک ہے جس جگہ پہ آپ ٹھہرے ہیں کہ مے بی میں اگلے ہفتے چلی جاؤں یا میں نہیں جاتی، جب تک آپ جب تک آپ شک کی حالت میں ہوتے ہیں تو تب تک آپ اگر 6 مہینے بھی اگر کہیں پہ ہے نا اور شک کی حالت میں آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن اگر آپ شک نہیں، آپ کو پکا پتا ہے کہ میں اسی جگہ پہ مقیم رہوں گی، تو پھر آپ اپنی پوری نماز 19 ڈیز کے بعد پڑھ لیں گے. اور اگر آپ 19 ڈیز پہ یا پھر 15 ڈیز، اگر آپ، وہ آپ کا ہے کہ آپ کون سے مسلک کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا کس امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی آسانی آپ کو جو بھی سمجھ آتی ہے آپ اس کے مطابق دیکھ لیجئے، تو پھر اس طرح سے رولنگ ہو جائے گی. یہ تو میں آپ کو بالکل بیسک ابھی آپ کو نالج دے رہی ہوں، باقی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یفتینکم الذین کفروا، کہ فتنے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ لوگ جو کافر ہیں. مطلب نماز خوف کی بات ہو رہی ہے نا. ان الکافرین، بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، عدو مبینہ، کہ کھلا دشمن ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمْ، فَأَقَمْتَ تو قائم کریں آپ، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں، اسلحتہم اپنے اسلحوں کو، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، تو پس ہو جائیں وہ، مِن وَرَائِكُمْ آپ کے پیچھے، وَلْيَأْتِي، تو چاہیے کہ آئے، طَائِفَةٌ ایک گروہ، اخرى دوسرا، لم یصلوا، تو انہیں وہ نماز پڑھے، فَلْيَصَلُّوا، تو بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، معک آپ کے ساتھ. اب یہاں پہ یہ ایک لمبی آیت ہے، تو میں اس کو آپ کو بریک کر کے بتاتی ہوں، کیونکہ دس از مائی فیورٹ ترین آیا، کیونکہ نماز کا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک امپورٹنس آف نماز وقت میں پڑھنے کی، وہ آپ کو سمجھ آتی ہے. اور اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں، اسپیشلی اپنے بچوں سے، تو میں ان کو ہمیشہ اس آیت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز جنگ میں، جب دشمن آپ کے سامنے ہے، جب آپ کی جان کا خطرہ ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا جب جنگ ختم ہو جائے گی تو 2-3 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ لینا، جیسے ہم کیا کہتے ہیں جی جاب پہ تھے، نہیں پڑھی تو رات کو آ کے ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. اور یا پھر بیٹھے ہیں، اچھا ڈرامے کا وقت ختم ہو گیا تو چلو پھر ابھی تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا، تو چلو مغرب نشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایسی بات ہمارے، اللہ نہ کرے سب نہیں کرتے ہیں، میں بار بار جب ایسی بات کرتی ہوں تو میں ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ ہر ایک نہیں کرتا، لیکن یوزلی میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے جب ہمیں نہیں اتنا اسلام کا پتہ ہوتا تو ایسی چیزیں ہم کنوینینٹلی کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میدان جنگ کا حکم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عصر کی نماز میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اتنی پیاری ہے کہ ان کو اپنے اولاد اور اپنے مال سے بھی زیادہ پیاری ہے. تو وہ تیاری یہ کر رہے تھے کہ the moment یہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ چھوڑیں گے تو نہیں، تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر کے بتایا کہ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، اور صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کے 1 رکعت پڑھے گا. نماز خوف 1 رکعت ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہو جائیں گی تو صحابہ 1 رکعت پڑھ کے وہ پیچھے جائیں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کے پیچھے آ کے وہ نماز پڑھے گا، اور وہ جا کے آگے شیل کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جنگ کریں گے. کین یو امیجن کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے ایون اس حال میں، تو ہم کتنے آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب بڑی کنوینینٹلی بستر گرم، اور اس کے اوپر سے اٹھنا، وہی بستر جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ آرام سے پوری رات اس میں بسر کرو، صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اٹھیں. چلو ٹھیک ہے، ابھی شیطان بھی اتنا بہکاتا ہے اس وقت کہ اب تو دیکھو بالکل اذان ہونے میں ٹائم کتنا رہ گیا، 2 منٹ تو رہ گئے، اب تم اٹھو گی، وضو کرو گی، کیسے نماز پڑھو گی، سو جاؤ اٹھو گی نماز پڑھ لینا. کہتے ہیں کہ ایک اگر آپ کو اللہ اکبر کہنے کا صرف وقت مل گیا اور دوسری نماز کے اندر آپ داخل ہو گئے، تو اس نماز کو آپ قضا میں نہیں شامل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت کی نماز میں شامل کر دے گا. ایون دو یو سیڈ اونلی اللہ اکبر، تو وہ چھوڑنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور ہم کتنے آرام سے، کتنی دفعہ آپ ایزیلی آپ دیکھیں، چلے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے یا ایسا نہیں، بیماروں کے لیے تو ویسے ہی احکامات ڈیفرنٹ ہے. آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہم پارٹیز میں جب جاتے ہیں رات کو، آپ نے کروڑ دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جب پارٹیز میں ہوتے ہیں، شادیوں پہ ہم جاتے ہیں، اسی وقت عین مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھل جاتا ہے،
اور ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کھانا کھل گیا اور پھر کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے، کسی طرح سے لائن میں لگے اور کھانا لے لیں. کبھی اناؤنسمنٹ یہ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اب نماز کا ٹائم ہے، پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کھانا کھولیں گے اور آپ کھانا کھا لیں. اور ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، اب تو پارٹی میں آئے ہوئے ہیں، گھر جا کے نا مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیں گے. اور کئی دفعہ تو اتنا تھک کے گھر جاتے ہیں کہ عشاء بھی نہیں پڑھی جاتی ٹھیک طرح سے. پھر وہ ٹکرے مار کے کہ کسی طرح سے 3 فرض اس کے پڑھ لیں، 4 اس کے پڑھ لیں، ایک وطر پڑھ کے تو سو جاتے ہیں، پھر کل دیکھی جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بس یہ کرتے جائیں کہ دیکھیے جو ہو گیا نا وہ ہو گیا، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن آگے کی زندگی میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک آیت نے میری زندگی بدل دی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم وقت پہ نماز پڑھنے کا. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں.